गजा में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 4 रोजा जंग बंदी का बाकायदा आगाज हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आरजी जंग बंदी का आगाज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ, जो अगले 4 रोज यानी मंगल की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। अरब मीडिया के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से ईंधन के 2 और गैस का 1 टैंकर गजा में दाखिल हो गया, जबकि गजा की पट्टी के जनूबी इलाकों से इसराइली फौजी तैयारों की परवाजें बंद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल की जानिब से यरगमालियों को ग्रुप की सूरत में रहा किया जाएगा और गजा में रोजाना की बुनियाद पर इमदादी सामान के 200 ट्रकों को दाखिल की इजाजत होगी। और मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंग बंदी मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन रूम कायम किया गया है। कतर आरजी जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए इसराइली फौज और हमास से बराह रास्त राबते में है। इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत हमास की जानिब से 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल 150 खवातीन और बच्चों को रहा करेगा। हमास का कहना है कि रोजाना 200 इमदादी ट्रक और ईंधन के टैंकर गजा में दाखिल होंगे। मिस्र का कहना है कि जंग बंदी के हर रोज 1,30,000 लीटर डीजल और गैस गजा में पहुंचाई जाएगी। और अब अपडेट ये है कि जंग बंदी के ऐलान के बाद जनूबी गजा में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद हो गई। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गजा का रुख न करने का मशवरा, कहा शुमाली गजा अभी भी वार जोन है। उधर फलस्तीनी नौजवानों ने इसराइली बमबारी से तबाहशुदा मलबे तले जिंदा बचने वाले अफराद, जख्मियों और लाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि जंगबंदी के ऐलान के बाद जनूबी गजा में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद हो गई हैं। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गजा का रुख न करने का मशवरा दिया गया, कहा कि शुमाली गजा अभी भी वार जोन है। उधर फलस्तीनी नौजवानों ने इसराइली बमबारी से तबाहशुदा मलबे तले जिंदा बचने वाले अफराद, जख्मियों और लाशों की तलाश शुरू कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए इस्लामी ममालिक बाशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजलानी की ज़ेर सदारत होने वाले ऐवान वाला के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था, गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर है। गजा में 16,000 शहादतें हो चुकी हैं और 40,000 अफराद जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल जंगी जराइम कर रहा है, गजा सारा तबाह हो चुका। गजा में कई मेडिकल सहूलियात फराहम करने वाले इदारे तबाह हो चुके हैं। इसराइल को जवाबदेह करार देना चाहिए। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार की तारीफ की गई। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भी कहा कि इसराइल नस्ल कुशी का मर्तकिब हो रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने जंगबंदी की कोशिशें की। जंगबंदी के लिए इस्लामी ममालिक बाशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। निगरान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सीज़फायर मुआहदे के तहत 50 इसराइलियों को हमास रहा करेगा। मुआहदे के तहत इसराइल 150 फ़लस्तीनियों को रहा करेगा। हमास के पास 250 इसराइली कैदी हैं। उनका कहना था कि उर्दन और मिस्र से राबते हैं। उन्होंने कहा कि हम जख्मियों को पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात देना चाहते हैं। मरीज एयरलिफ्ट करने के लिए भी इसराइल की इजाज़त दरकार है। इसराइल जख्मियों को भी स्क्रूटनी करता है। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को सियासत के लिए गैर तरबियत याफ्ता करार दे दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो को अभी ट्रेंड कर रहे हैं। बिलावल मुझसे ज्यादा एजुकेटेड और टैलेंटेड है, लेकिन तजुर्बाकार नहीं। नौजवानों की अपनी सोच है। अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा? बिलावल को टिकट मैं दूंगा। पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेंड कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेंड नहीं है। अच्छा, It'll take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड यंगर जनरेशन है, उनकी अपनी सोच है। वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो भी टैक्स लगा ही नहीं है। वो अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा? तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। निगरान वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। कहा इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। बरतानवी खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज भुट्टी ने कहा कि इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। इमरान खान के साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मनोअन तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे।
اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا۔ سرفراز مفتی کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی۔ حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں، جبکہ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ نگراں وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ تاحال تقریباً 3 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ یہ عمل 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ واپس لوٹنے والوں میں 99% سے زیادہ تعداد افغان تارکین وطن کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں افسوسناک واقعات میں رو کا کردار رہتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی فالٹ لائنز میں ملک مخالف ایجنسیاں ہمیشہ اضافہ کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، جبکہ گلگت بلتستان، جڑانوالا اور دیگر جگہوں پر سازش کے طالبان کہیں اور جا کر ملتے ہیں۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر عدالت کا نگراں وزیراعظم کو بلانا مناسب عمل نہیں۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد خطے میں سب سے کم ہے اور لاپتہ افراد کا معاملہ ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھ کنڈا بن چکا ہے۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو الیکشن کی ضرورت نہیں، ایسے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ صدقہ اثر کے لفظی وار کہا انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں۔ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی۔ اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ گھبرائے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور یہ الیکشن ہم کسی تمام ورکر کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی طرح بھی کسی کی اس پہ نہیں آنا ہے کہ کوئی تشدد کرے۔ آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد پر امن طریقے سے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ الیکشن کا ٹائم ہے، یہ ہمیں کوشش کریں کہ دوسری طرف لے کے جائے، انتقامی کارروائی کریں، لیکن آپ نے صرف اور صرف اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ الیکشن آنا ہے، آپ سب جو ہے نا عمران خان بنیں گے، آپ سب جو ہے نا اسد کیسر، اور آپ سب پاکستان کی آواز بنیں گے۔ آپ لوگوں نے الیکشن جتوانا ہے، 2/3 میجارٹی الیکشن جیتیں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، پاکستان قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ جس طرح یہ سیاست ہو رہی ہے، جس طرح الیکشن کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے پہلے سے وزیر اعظم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ عوام اس کو پوری طرح شکست دیں گے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، خواص نہیں۔ آپ عوام طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ دینا ہے، عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو آپ کو آگاہ کریں، اس وقت پارٹی لیڈرشپ اور کارکن جیل میں یا روپوش ہیں۔ ان حالات میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانا مشکل ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا کوئی جواز نہیں، عین ممکن ہے کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے کمیٹی بنائی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت پارٹی لیڈرشپ اور کارکن جیل میں یا روپوش ہیں۔ ان حالات میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانا بہت مشکل ہے، یہ کہنا تھا پی ٹی آئی رہنما حامد خان کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا کوئی جواز نہیں، عین ممکن ہے کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجے گئے 7 مارچ 2022 کے سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ ذرائع نے پی ٹی آئی کے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے دعوے کی نفی کر دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے آخری دنوں میں کچھ اجلاسوں میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے متعلق باتیں ہوئیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کابینہ کے یہ اجلاس اس وقت ہوئے تھے جب عمران خان عوامی ریلی میں سائفر کی کاپی لہرا کر دکھا چکے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ یہ معاملہ وزارت قانون میں بھی بھیجا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت قانون نے بھی اسی خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کی مخالفت کی تھی۔ تاہم بعد میں کابینہ نے سائفر کی نقل صرف صدر مملکت، چیف جسٹس پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دینے کی منظوری دی۔ تاہم پی ٹی آئی اور اس کی لیگل ٹیم کا اصرار ہے کہ پوری کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا، اور اسی وجہ سے سائفر میں موجود معلومات کو خفیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے پی ٹی آئی چیئرمین کے ان کیمرہ ٹرائل کا جواز نہیں بنتا۔ یہ کیس جعلی اور من گھڑت ہے۔ سائفر کیس میں سینیٹر وکیل اور استغاثہ ٹیم کے سربراہ شاہ خاور کہتے ہیں سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی کیا گیا اور نہ کابینہ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے معاہدے پر تبصرے سے انکار کر دیا۔
آپ کو آگاہ کریں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس 59,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 50 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 1 نومبر سے اب تک 100 انڈیکس میں 7,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس 59,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 50 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 1 نومبر سے اب تک 100 انڈیکس میں 7,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسموک کو قابو کرنے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال اور سرگودھا میں 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ 10 اضلاع میں جمعے اور ہفتے کو شام 3 بجے کے بعد مارکیٹس میں کاروبار شروع ہوا۔ اتوار کو ہر طرح کا کاروبار مکمل طور پر بند رکھنا ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع کی فضا انتہائی مضر ہو چکی ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ہو چکا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے ایک ہی روز کے دوران اسموک کی شدت سے 66,000 سے زائد افراد اسپتال پہنچ گئے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت، گھر سے نکلتے وقت چشمہ، ماسک کا استعمال یقینی بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ اسموک سے متعلق اہم اپڈیٹ ہے کہ ریسٹورنٹ پورا ہفتہ رات 10 بجے، ویکینڈ پر 11 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت دوران سماعت ریمارکس دیے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نگراں پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی زیادہ تعمیرات کروا رہی ہے، سارا شہر اکھاڑا ہوا ہے۔ ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریسٹورنٹ پورا ہفتہ رات 10 بجے جبکہ ویکینڈ پر 11 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت دوران سماعت ریمارکس دیے۔ سمجھ نہیں آ رہا اس نگراں پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی زیادہ تعمیرات کروا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت نجکاری پر فوکس کر رہی ہے اور پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کونسل میں سول اور ملٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ ان کا کہنا تھا ہم نہ صرف خطے بلکہ خطے سے باہر سے بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کار زراعت، معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی ترقی اور اصلاحات پر کام جاری ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بھی مختلف لائحہ عمل وضع کیا گئے ہیں، جبکہ کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فوزیہ صدیقی کی امریکہ میں قید اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ایک بار پھر ملاقات طے ہو گئی، جس کی تصدیق ان کے وکیل کی جانب سے کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کی، جس دوران فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق نے عدالت کو پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ فوزیہ صدیقی کی امریکی جیل میں اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات طے پا گئی ہے۔ فوزیہ صدیقی 2 اور 3 دسمبر کو عافیہ صدیقی سے امریکہ میں ملاقات کریں گی۔ سینیٹر مشتاق اور سینیٹر طلحہ بھی ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ ہوں گے۔ فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق نے کہا کہ فوزیہ صدیقی کے امریکی وزٹ پر سیکیورٹی خدشات تھے، جس پر عدالت نے آرڈر کر دیا۔ عدالت نے وزارت خارجہ کو ان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تھی خبروں کی تفصیلات، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔